बुत परस्ती इसी ज़हारत का नतीजा थी। बुत परस्ती ने उनके दिल व दिमाग पर कब्ज़ा करके उन्हें ब्रह्मपरस्त भी बना दिया था। दुनिया की हर चीज़ को, चाहे वह फ़ायदा देने वाली हो या नुकसान पहुंचाने वाली, उनके लिए माबूद बन गई थी। इस तरह पत्थर, पेड़, चाँद, सूरज, पहाड़, दरिया सभी की पूजा आम हो गई थी। अरबों के बुतों को दो किस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर एक किस्म के बुतों का ताल्लुक़ फरिश्तों, रूहों और गैर महसूस ताकतों से था, और नंबर दो दूसरी किस्म के बुत उन बुज़ुर्गों की शक्ल के मिलते थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अपने भले कामों की बुनियाद पर शोहरत हासिल कर ली थी। बुत परस्त अरब अपनी बुत परस्ती के बावजूद बहरहाल इनको असल माबूद नहीं मानते थे, बल्कि उनका एतक़ाद यह था कि उन बुज़ुर्गों की रूहानी ताकतों को, जिनके ये बूत यादगार के तौर पर बनाए गए हैं, दुनिया में कुछ इस तरह के इख्तियार हासिल हैं कि वे हमारी हर ज़रूरत, मुराद और दरख्वास्त की सिफारिश खुदा के यहाँ कर सकते हैं। और मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में इनका ख़याल यह था कि उनकी रूहानी ताकतें खुदा से उनके गुनाहों की माफ़ी कराएंगी। वे बुत जिन्हें तमाम अरब पूजते थे, उनकी तफसील यह है। नंबर एक हुबुल, नंबर दो वुद, नंबर तीन सुवा, नंबर चार यकूक, नंबर पाँच यगूस, नंबर छः नस्र, नंबर सात उज़्ज़ा, नंबर आठ लात, नंबर नौ मनात। इन 9 बुतों की पूजा पूरा अरब करता था। नंबर 10 दवार, नंबर 11 असाफ, यह सफ़ा पहाड़ पर था। नंबर 12 नाइला, मरवा पहाड़ पर था। इन बुतों पर कुर्बानियाँ की जाती थीं। नंबर 13 अब इस पर ऊँटों की कुर्बानी की जाती थी। नंबर 14 काबे के अंदर हज़रत इब्राहीम की तस्वीर थी और उनके हाथ में इस्तिखारे के तीर थे जो अज़लाम कहलाते थे, और एक भेड़ का बच्चा उनके करीब खड़ा था, और हज़रत मरियम और हज़रत ईसा की भी तस्वीरें और मूर्तियाँ खाना काबा में मौजूद थीं। यहाँ यह बात ज़हन में रहे कि वुद, यगूस, यऊक और नस्र जahiliyyat के दिनों में ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो नेक कामों और खुदा परस्ती में शामिल के, और जिनकी तस्वीरें पत्थरों पर खुदवा कर यादगार के तौर पर काबे के अंदर रख दी गई थी। फिर उन्हें माबूद का दर्जा देकर वे उनकी पूजा करने लगे। अरबों में पाए जाने वाले दूसरे अक़ीदे। खुदा परस्ती भी अरबों में पाई जाती थी। यह खुदा परस्ती 2 किस्म की थी। एक तो इस किस्म की थी कि वे एक अनजानी और छिपी ताकत को, जिसे वे अपने वजूद को पैदा करने वाली ताकत कहते थे, मानते थे। इनका कोई मज़हब नहीं था। एक दूसरा गिरोह खुदा को हक़ मानता था। ऐसे लोग क़यामत, निजात, दोज़ख, जन्नत वगैरह के कायल थे, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। अरब की जहालियत में लामज़हबी का एक किस्म का ज़ोर शोर पाया जाता था, जो ना बुत परस्त थे और ना किसी किताब और इल्हामी मज़हब के पाबंद थे। ऐसे लोग खुदा और आखिरत का इनकार करते थे, इसीलिए उनके यहाँ मरने के बाद की ज़िंदगी और हिसाब किताब का किसी किस्म का कोई अक़ीदा नहीं पाया जाता था। वे दुनिया को शुरू और आखिर सब कुछ समझते थे। दूसरे मज़हब के लोग। अरबों में यहूदी, ईसाई और सहाबी मज़हब के मानने वाले भी थे, लेकिन सच तो यह है कि इन लोगों ने अपने आप को मज़हब की बुनियाद पर सही रास्ते पर डालने के बजाय मज़हब को अपनी मनमानी की वजह से ख़राब कर दिया था। अगर हज़रत मूसा, ईसा, शुएब और सालेह अलैहिस्सलाम जैसे बुज़ुर्ग पैगंबरों को इनके देखने का मौका मिलता, तो वे हरगिज़ न पहचान पाते, ये हमारे ही उसूलों पर चलने वाले लोग हैं। आम ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा करते थे। बड़ी तादाद में ईसाई हज़रत मरियम को खुदा की बीवी और फरिश्तों को खुदा की बेटियां समझते थे। अरबों में लात व उज़्ज़ा के बारे में यही ख्याल था। यहूदी मज़हब अरब में आया। यमन के बादशाह जूनवास हिमयरी के यहूदी मज़हब कबूल कर लेने पर इसका प्रचार तेज़ी से हुआ, यहाँ तक कि हिजाज़ और खैबर के पड़ोसी इलाक़ों, मदीना वगैरह में तेज़ी से फैल गया। ये यहूदी तौरात को ज़ुबानी लिख देने से हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा करते थे, यहाँ तक कि अरब यहूदी अपनी कौम के सभी औरतों, मर्दों को खुदा के बेटे बेटी, प्यारे प्यारी कहने समझने लगे थे।
صابی مذہب والے یا اعتقاد رکھتے تھے کہ ہمارا مذہب خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے اور ہم حضرت شیش اور ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے یہاں 7 وقتوں کی نمازیں اور ایک چاند کے مہینے کا روزہ تھا۔ یہ جنازے کی نماز ہی پڑھتے تھے۔ ان حالات سے پہلے معلوم ہوتا ہے شاید ان کا یہ دعویٰ صحیح ہو، لیکن اسلام سے پہلے ان کے اعتقاد کی خرابی ظاہر ہو چکی تھی۔ ان کے یہاں 7 ستاروں کی پوجا عام بات ہو گئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کاہنوں اور نجومیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ عربوں کی عام اخلاقی حالت، مذہب کے بگاڑ اور عقیدوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ آپس کی لڑائی ان کے یہاں عام بات تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی ٹھن جاتی اور پھر اس کا سلسلہ پیڑھیوں تک چلتا رہتا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ شراب کی تعریف اور اس کے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ سود کا چلن عام تھا۔ لوٹ مار، چوری، بے مروتی، خون خرابہ، زنا اور دوسرے گندے کاموں نے ان کو گویا انسانی شکل میں جانور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے۔ غرض مذہب، عقیدہ، اخلاق، رہن سہن، سماج وغیرہ ہر اعتبار سے عرب پرستی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ دنیا کی حالت، اسلام سے پہلے عرب ہی کیوں پوری دنیا ان برائیوں کا شکار تھی جن کے شکار عرب خود تھے۔ ایران اور روس اس وقت کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں۔ روم میں عیسائی دھرم کے ماننے والے زیادہ تھے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ اپنے اصل مذہب سے بہت دور جا چکے تھے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی ان میں پستی اور گراوٹ آ چکی تھی۔ ایران میں تو ستاروں کی پوجا عام تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کے بادشاہ اور درباری سردار اپنے درجوں کے لحاظ سے جنتا کے لیے خدا ہی سمجھے جاتے تھے۔ اخلاقی پستی وہاں بھی عام تھی۔ خود اپنے دیش بھارت میں دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 44 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ بد اخلاقی عام بات تھی۔ چھوت چھات اور بھید بھاؤ کی وجہ سے انسانوں کا خدا بنا بیٹھا تھا۔ پورا سماج گراوٹ کا شکار تھا۔ شراب اور جوئے کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ پوری دنیا بگاڑ کا شکار تھی۔ جب حالات ایسے ہوں تو پوری دنیا میں سدھار لانے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جانا ضروری تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ بتاتا۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے تو عرب ایسی جگہ واقع ہے جسے ایشیا، یورپ اور افریقہ کا سنگم کہا جا سکتا ہے۔ گویا عرب پوری دنیا کو خشکی اور تری دونوں راستوں سے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ سے ملا کر ایک کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تمام دنیا کی ہدایت کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کے لیے ہم جگہ چننا چاہیں تو عرب ہی کا چناؤ سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا اور ان کو عربوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی ہدایت کا کام سپرد کیا۔ پیدائش اور بچپن، خاندان، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا جو ہاشم بن عبد مناف بن قصائی کے بیٹے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو ہاجرہ بی بی سے چلی۔ ہاجرہ مصر کے بادشاہ رقیون کی بیٹی تھی۔ ہاجرہ بی بی کے بیٹے کا نام اسماعیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے لڑکے ہیں۔ باپ نے ان کو وادی میں اس جگہ آباد کیا تھا جہاں اب مکہ آباد ہے۔ خدا نے اسماعیل کی پیاس کی تڑپ دور کرنے کے لیے زمزم کا چشمہ ظاہر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل کو خدا نے 12 بیٹے دیے جن میں قیدار بہت مشہور ہیں۔ قیدار کی اولاد میں عدنان اور عدنان کی اولاد میں قصی بہت مشہور ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پیڑھیوں اوپر دادا ہیں۔ والد عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ کی وہب بن عبد مناف کی لڑکی سے ہوئی جن کا نام آمنہ تھا۔ وہب اپنے قبیلے کا سردار تھا۔
اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ددیال اور ننیال دونوں طرف سے باعزت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے خاندان کا نام قریش ہے، جو عرب کے تمام خاندانوں میں کتنی ہی پیڑھیوں سے عزت اور شہرت والا مانا جاتا تھا۔ حرم کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام عرب میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ سوموار کے دن 9 ربیع الاول مطابق 23 اپریل 571 عیسوی مطابق پہلی جیٹ سنکھیا 628 کو مکہ معظمہ میں سورج نکلنے سے پہلے صبح کے صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال آپ کے جنم سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے خود بھی یتیمی کا دور دیکھا تھا۔ اپنے 24 ورشیہ نوجوان پیارے بیٹے عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب نے کہا محمد۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے تمام چالو ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی دنیا بھر میں تعریفیں کی جائیں۔ پرورش اور بچپن سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بھی دودھ پلایا۔ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور بڑھنے پلنے کے لیے دیہات اور قصبوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ بہت اچھی زبان بھی سیکھ جائیں۔ عرب میں شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں اور قصبوں کی زبان پیاری اور اچھی مانی جاتی تھی۔ اس رواج کے مطابق دیہات کی عورتیں شہر میں آیا کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی قبیلہ حوازن کی کچھ عورتیں بچوں کی کھوج میں مکے آئیں۔ ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ یہی وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو مجبور ہو کر انہوں نے آمنہ کے یتیم بچے کو لے لینا ہی منظور کر لیا۔ وہ ہر چھٹے مہینے لا کر ان کی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کو دکھا جاتی تھیں۔ 2 برس بعد آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ نے اس خیال سے کی کہ وہاں کا دانہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب موافق تھا اور شاید مکے کا پانی موافق نہ ہو، پھر آپ کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں۔ شاید آپ شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوں یا وہاں کوئی رشتہ دار کا تعلق ایسا ہو جس کی وجہ سے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا ہو۔ آپ وہاں لگ بھگ 1 مہینے تک ٹھہریں۔ واپسی میں ابوا نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں والدہ کو دفن کیا گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور ساری دیکھ بھال عبد المطلب کے ذمے آ گئی۔ یہ آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب نے بھی انتقال فرمایا۔ مرتے وقت انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کی۔ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح نبھایا۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ آپ کی عمر 10-12 سال کی رہی ہوگی۔ اس وقت آپ نے اپنے ہم عمروں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ عرب میں یہ کام برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اچھے اچھے شریف گھرانوں کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بحیرہ راہب سے ملاقات اکثر کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جبکہ وہ شام کو تجارت کی غرض سے جا رہے تھے سفر میں گئے۔ بصرہ میں بحیرہ راہب نے آپ کو پہچان لیا کہ جن نبی کی پیشین گوئیاں کتابوں میں ملتی ہیں وہ نبی یہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت یعنی یہ لوگ نبی آنے سے پہلے اس کے ذریعے کافروں پر فتح پانے کی آرزو میں رہا کرتے تھے۔ جب نبی ظاہر ہوا اور انہیں پہچان لیا تب بھی اس سے منکر ہو بیٹھے۔
اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی ایسے ایک نبی کے آنے کے انتظار میں تھے۔ نبوت کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی بحیرہ راہب نے آپ کا نبی ہونا سمجھ لیا۔ اس لیے ہمدردی میں اس نے ابو طالب کو بتا دیا کہ ایسی ایسی بات ہیں، اس لیے انہیں یہودیوں کے ملک میں نہ لے جاؤ، وہ انہیں پہچان کر کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ مہربان چچا نے بصرہ ہی سے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ نبوت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کا خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا، مگر اتنی رقم پاس نہ تھی۔ مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت خدیجہ تھی، وہ بہت مالدار تھی۔ ان کے روپے سے تجارت کرے۔ اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کو گئے۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اسے حضرت کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر خدیجہ کو سنایا جو سفر میں اس نے خود دیکھی تھیں۔ ان خوبیوں کو سن کر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کی درخواست کو رد کی چکی تھیں۔ درخواست آپ نے منظور کر لی۔ تاریخ طے ہو گئی۔ طے کی ہوئی تاریخ پر ابو طالب حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے ساتھ آپ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم پر نکاح ہو گیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صرف 25 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت خدیجہ حضرت کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی محبت اور عزت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ امن قائم کرنے کی کوشش۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیاں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک نہایت خطرناک اور مشہور لڑائی فزار کی لڑائی ہے۔ فزار کی لڑائی سے امن پسند لوگوں کا تنگ آ جانا بالکل فطوری بات تھی۔ آپ کو بھی ان لڑائیوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لوٹنا، غریبوں پر زبردستوں کے ظلم کا حوالہ دے کر ان سب باتوں میں سدھار لانے کی اور توجہ دلائی۔ آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم و عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبروں نے نیچے لکھے عہد دیے تھے: ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کریں گے، ہم زبردست کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے، کسی ظالم کو مکہ میں رہنے نہ دیں گے۔ آپ نبی ہونے کے بعد اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اس سمجھوتے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیا جائے تو میں اس سے نہ پھرتا، اور آج بھی ایسے سمجھوتے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس سمجھوتے کا اثر یہ ہوا کہ انسانوں کی جان و مال کی بڑی حد تک حفاظت ہو گئی۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے ان دنوں میں لوگوں کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے، بلکہ الصادق بےحد سچا یا الامین بےحد امانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کعبہ بناتے وقت کعبے کی دیواروں کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ پھر بنی زرہم، ابن عمالقہ، خثعی اور قریش نے اس کی مرمت کی۔ اس بار پھر بارش کی زیادتی کی وجہ سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے کعبے کی عمارت کو، جس کی دیواریں کافی پھٹ گئی تھیں، پھر سے تیار کرنے کا پروگرام بنایا۔ قریش کے تمام قبیلوں